बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मुतफ़र्रिक़ सवालात को लेकर मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, हस्ब साबिक़ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ इब्तिदा करेंगे एक अज़ीमुश्शान किताब कुरान करीम की कुछ आयात से। हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुश्शुअरा, और सूरतुश्शुअरा में हमने इब्तिदाई जो आयात हैं जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फ़िरौन के दरबार में जाएं और उसे मेरा पैगाम सुनाएं। वो सरकश हो गया है, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का पैगाम सुनाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में चले गए। अब ये सारी गुफ्तगू सूरतुश्शुअरा में बयान हो रही थी और हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अमानत साहब, यहाँ से हमने शुरू करना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं की और फिर फ़िरौन के दरबार में चले गए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता प्रोग्राम से अगर हम अपनी बात को जोड़ें तो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात ये की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरौन के पास जाने का कहा और फिर दोनों भाइयों से, हज़रत मूसा और हारून से ये कहा कि तुम दोनों ये कहो कि इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, कि बेशक हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, यानी हज़रत मूसा और हज़रत हारून। अन अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। इस कौम को भेज दे। जी, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। अब जो भेजने का मकसद था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बयान नहीं किया, और तौरात में भी उसे बयान नहीं किया गया, ना कुरान मजीद ने बयान किया कि वजह क्या है कि क्यों कहा कि हमारे साथ भेज दे। ठीक है। तो कहते हैं कि तज़किया के लिए और ईद के दिन ख़ास तौर पर कहते हैं कि उनके लिए कि भाई आप हमें हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दें। और मैंने शायद ये बात बयान की थी कि मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने ये कहा है कि ये हज के लिए लाना चाहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को। अगरचे मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने यहाँ पे ये कहा है कि इसका कोई हवाला मुझे नहीं मिला कि भाई ये बात मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने कहाँ से ली। अच्छा। तो बहरहाल एक तो हम ये कह सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको सीग़े राज में रखना चाह रहे थे। सही। कि भाई अगर बता दिया जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा ये कि मुमकिन है कि तौरात के जो उलमात हैं उन्होंने इसमें तहरीफ़ कर दी हो, ये भी मुमकिन है। बिल्कुल सही मुमकिन है। ये दोनों बातें बयान की जाती हैं। ठीक ठीक। अब देखिए कि इसके बाद आयत नंबर 18 फरमाया कि अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदम वला बिस्ता फ़ीना मिन उमुरिका सनीना। अब ये फ़िरौन ने कहा कि क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने अंदर नहीं पाला और तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे। अब वो पुराना वक्त उनके सामने ला रहे हैं। अब दो बातें यहाँ पर बयान की गई। जी जी। एक तो कहा गया कि बचपन हमारे में गुजरा, यानी हमने आपकी परवरिश की। ये जो लफ्ज़ है ना, अलम नुरब्बिका, रब, तो इसका मतलब यही होता है परवरिश करना, पालना। ठीक है। कि हमने तुम्हें पाला कि तुम जब बच्चे थे, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि दूध पीते बच्चे थे, और फिर ये कि तुम हम में कई साल रहे भी हो। अब इसके बारे में ये बात याद रखिए कि अब ये फ़िरौन कौन सा है। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कहा कि ये वो फ़िरौन नहीं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो उस वक्त वो जो मौजूद था। सही। अच्छा, मैं बात काट रहा हूँ, माजरत। आपने पहले भी एक प्रोग्राम में हमें इस बात की वजाहत फरमाई थी कि जो फ़िरौन है असल में वो बादशाह का नाम था, यानी वहाँ के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। जी, ये किसी शख्सियत का नाम नहीं है। तो इसीलिए आप बयान कर रहे हैं कि वो फ़िरौन जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, यानी जिसके पास मूसा अलैहिस्सलाम गए बचपन में, वो और था, और अब जिसके पास जा रहे हैं वो और है। जी। अच्छा। जो जिसके बचपन में जिसके पास थे तो वो उसके बारे में कहा जाता है, वो रामसीस उसका नाम बयान किया जाता है। ठीक है। और ये जो फ़िरौन है ये दूसरा, इसका गालिबन नाम मिनफ़िता ये बयान किया जाता है कि ठीक ये है। खैर मुफस्सिरीन ने और मुख्तलिफ़ जो पहले किताबें थी उनमें कुछ ना कुछ इसका ज़िक्र मिलता है। हम कह सकते हैं कि ये तारीख़ी एक बात है। तो ये नाम बहरहाल हमें वहाँ पर मिलते हैं। ठीक। तो ये बयान किया जाता है कि ये उस फ़िरौन की मौजूदगी में ज़िंदगी में ये दूसरा फ़िरौन मुकर्रर हो गया था। ओके, ठीक। तो वो
یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہم نے تمہاری یعنی تم ہم میں رہے، ہم میں وقت گزارا، ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا، اور یعنی زندگی تم نے ہمارے ساتھ گزاری ہے اور کئی سال تمہارے اسی میں ادھر ہی رہے. بالکل صحیح. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تم نے اپنا وہ فعل کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو. یعنی جو فعل تھپڑ جو مکہ مارا تھا اور ایک وہ شخص کپتی والا واقعہ جو کپتی سارا کا ہم بیان وہ قتل ہو گیا، ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین. فرمایا کہ اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. اب یہ جو ضالین کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اس فعل کا جو نتیجہ تھا اس ایکشن کا وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھئی مکہ مارنے سے ہی وہ مر جائے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بالکل نہیں. اذا وانا من الضالین، جو ضال کا لفظ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس فعل کا نتیجہ اس کا نہیں تھا کہ بھئی یہ صرف مکہ مارنے سے ہی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے. یعنی اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی تو ارادہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی جان لینی ہے. کبھی ہاتھ اٹھ گیا تو سم ٹائم دونوں کو چھڑانے والا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو دور کرنے والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بعض اوقات سخت ہاتھ لگ جائے، کسی کے سینے پر لگ جائے تو اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو اس وقت حکومت ہے، بادشاہ تھا، وہ تو کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانا چاہتا تھا نا مقدمے میں. یعنی اس کا تو مقصود یہ تھا کہ کوئی بات ہمیں ہاتھ لگے اور ہم موسیٰ کو پکڑیں. پہلے وہ یاد کروا رہے ہیں بچپن کے واقعات اور پھر یہ اس کو سزا ہم دے دیں، قتل کر دیں. تو یہ تو ارادہ ان کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرمایا کہ پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا اور تو میں تم سے بھاگ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ ڈر لگا اور میں بھاگ گیا، یہاں سے چلا گیا. کیوں ڈر کیوں لگا؟ کہ پتہ تھا کہ بھئی انہوں نے انصاف تو کرنا نہیں ہے، یا تو میری بات پوری سنیں کہ بھئی میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، میری کون سی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی. وہ صلح دونوں کو چھڑاتے ہوئے ایک کو ہاتھ زیادہ لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں بھاگا کس لیے تھا؟ کہ اس ڈر سے کہ واضح بات ہے کہ تم میرے ساتھ ناانصافی کرو. دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو پہلے ہی زیادتیاں ظلم ہو رہا تھا، تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ یہ ظلم کریں گے، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اور وہ واضح بات ہے کہ کچھ حقائق معلوم بھی ہو جاتے ہیں. انسان کا کردار ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، ایک زندگی وہاں گزری تھی ان کی. فَحَوَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی. اب یہاں پر حکم کا مطلب قوت فیصلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے. بڑی نعمت ہے یہ. یعنی کہ دیکھیے جب جو معاملہ فہمی ہوتی ہے نا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بالکل. آپ 5 لوگ بیٹھے ہوں، ایک مسئلہ سامنے رکھا جائے، ان 5 میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اس مسئلے کی گہرائی میں اترتا ہے، اتر جاتا ہے، جڑ تک پہنچ تہ تک اور جڑ تک پہنچ کر پھر وہاں سے ایک حل اور ایک نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ دولت ہوتی ہے. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ فرمایا گیا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان پیغمبروں کے حوالے سے. ہم وہ واقعہ بھی تو امانہ صاحب سنتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو جب نصب کرنے کا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی ایک حکمت اور دانائی یہ تھی کہ سارے قبائل کو اکٹھا بھی کر دیا، ان کی لڑائی جھگڑے جو وہ تھے آپس کی نفرتیں وہ بھی ختم کر دی، اور معاملہ بھی معاملہ یہ تھا نا کہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا. اب سارے جو قبائل تھے وہ آپس میں لڑ پڑے کہ بھئی اب ہم نے اس کو نصب کرنا ہے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی کل جو پہلے داخل ہوگا مسجد حرام میں تو وہ یہ فیصلہ کرے گا. تو پھر اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح سویرے آپ تشریف لائے. اب دیکھیے آپ نے کس طریقے سے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ چادر میں حجر اسود کو رکھوایا اور قریش اور قبائل سے یہ کہا کہ بھئی تم اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا لو. پھر آپ نے اس کو نصب کر دیا. تو یہ قوت فیصلہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو
عطا فرماتا ہے۔ اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ جو قوت فیصلہ ہے یا دانائی، حکمت، دانش ہے، یہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت اپنے رسول کو ہی یہ چیز عطا کرتا ہے، یا عام پبلک کو بھی اللہ رب العزت یہ قوت فیصلہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ عطا فرماتا ہے؟ یہ قوت فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، اور اسی نعمت کی بنیاد پر ہی سیاسی جو نظام ہوتا ہے، سیاسی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. قوت فیصلہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر نہ تعصب ہوتا ہے، نہ عصبیت ہوتی ہے، نہ نفرت ہوتی ہے، نہ جانبداری ہوتی ہے، نہ جھکاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر قوت فیصلہ کو بیان کرتا ہے. غیر نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقہ یا کسی نہ کسی جماعت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جس طرف توجہ ہے، جس طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، وہ لیڈر، وہ جماعت اگر کوئی غلطی کر لے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پس پردہ یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجیہ بیان کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مخالف دوسرا اگر کوئی غلطی کر لے تو ہم اس کو سر عام پہ اچھالتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا فیصلہ کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، پھر اس کے مطابق پھر ہم آگے رسپانس دیتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اسے در حقیقت کہتے ہیں کہ انسان پھر گروہی مفادات کا شکار ہوتا ہے، یا ایک عصبیت اور تعصب کا انسان شکار ہو جاتا ہے. پیغمبران خدا اس سے بلند ہوتے ہیں، تو اس لیے قوت فیصلہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. صحیح. امان صاحب یہ بھی بتائیے گا، میں تفسیر پڑھ رہا تھا جب میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا ایک روایت بیان کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہ 1 سال باہر کھڑے رہے، اور انہوں نے جب یہ چیزیں فیل کی، پہلے ان کو یہ، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ خوف محسوس ہوا ان کو کہ میں اگر ان کے دربار میں، اس کے دربار میں جاؤں گا، فرعون کے دربار میں، تو وہ مجھے جو ہے نا، وہ جو معاملہ ہوا تھا قبطی والا، اس کی بنیاد پہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پورا سال باہر کھڑے رہے، پھر ان کو خوف ہوا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میں نے خدا کا پیغام بہتر طریقے سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اب خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدشہ پیدا ہوا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ کہا کہ نہیں، تم ہر صورت میں جاؤ گے. یہ جو روایت ہے تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، 2-3 تفاسیر میں نے پڑھی ہے، اس روایت کی کیا حیثیت؟ دیکھیے، مبالغہ ہے اس میں. 1 سال پیغمبر کا وہاں پر کھڑے ہونا، اس پر بھی بڑے اعتراضات، سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ پورا سال کیسے وہاں پر وہی نا، ایک غیر فطری سی چیز لکھی ہے رہی. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسی روایات بیان کی جاتی کہ جیسے کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر آپ تشریف لائیں، بالکل آئیں تو آپ 3 دن آپ وہاں 3 دن وہاں کھڑے رہے. تو یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے. جو چیزیں حقیقت اور فطرت اور عادت کے خلاف ہوں تو ان کو محدثین نے کبھی تسلیم نہیں کیا، ان باتوں کو جو عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتی. صحیح. ناظرین، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے آیات کی طرف آئیں گے، اور یہ روایت انہی آیات سے متعلق ہی ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دونوں ساتھی یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ فرعون کے دربار میں چلے گئے. یہاں پہ حدیث منزلت کے نام سے ایک بیان کی جاتی ہے روایت، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون. ابھی اس روایت کو ذرا کھول کے بیان کیجیے گا کہ روایت کیا ہے، اور یہ خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے، یا اس کو ہم جرنل ہر معاملے کے اندر بھی سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا ایک حوالہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک تو حوالہ مواخات مدینہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया। ये जब लोग मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। जब मक्का से हिजरत करके मदीना तक आए थे सहाबा, तो ये एक बहुत हिकमत का मामला था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमाया। हर सहाबी को, यानी एक अंसार है और एक मुहाजिर है, आपने उनको एक भाई भाई बना दिया। तो उससे यानी जो एक माशी बहरान पैदा होना था माशरे में, वो कंट्रोल हो गया। सही, यानी बहुत ज़्यादा अफराद जो हैं वो लावारिस हो जाते हैं, उनके मसाइल होते, आखिर उनको छत की ज़रूरत थी, उनको खाने की ज़रूरत थी, उनको पहनने की ज़रूरत थी, बहुत से इंसानी मसाइल होते हैं, उनको इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानिशमंदी से हल फरमा दिया। तो वहाँ पे फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने अपना भाई बनाया। सही। तो ऐसी जो अहादीस हैं ये कई और सहाबा की फ़जीलत में भी हमें मिलती हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अगर नबूवत का सिलसिला मेरे बाद जारी रहता तो अली, ये उमर, ये पैगम्बर मेरे होते, बाद बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसी हदीसें हमें मिलती हैं। दरहकीकत इसका एक पहलू यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा, वो सहाबा के जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, अपना तन मन धन इस्लाम सारी लाइफ रसूलुल्लाह के साथ गुजारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर लम्हा उन्होंने बसर किया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो उनकी एक फ़जीलत जिसे कुरान पाक ने भी बयान किया, साबिकून अल-अव्वलून, जैसे कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिकून अल-अव्वलून में है, तो उनका मकाम व मर्तबा उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लेकिन हतमी और आखिरी बात ये है कि नबूवत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं। सही, ठीक, आगे बयान कीजिए। अब इसके बाद फरमाया कि वतिल का नेमतुन तमन्नुहा अलैया अन अब्बत्ता बनी इसराइल, और ये एहसान है जो तुम मुझको जिता रहे हो जबकि तुमने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना दिया। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आपका ये कहना, चूँकि फ़िरौन एहसान जितला, पहले वो बता रहा था ना एहसान। अब आप ये फरमा रहे हैं कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि भाई मुझे तुम लाए, सारा कुछ है और मैं रहा हूँ, लेकिन अब इसके बदले में ये तो नहीं हो सकता कि तुम मेरी कौम को भी ग़ुलाम बना लो, जुल्म करते रहो। यानी इधर मेरे साथ एक फ़र्द के साथ तो बड़ी तुमने नेकी की है, और दूसरी तरफ तुम उसके बरअक्स पूरी कौम को अपना ग़ुलाम बना कर रखो और ज़ंजीरों में जकड़ के रखो। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो समझने वाली वो ये है कि ये नेमत यानी अगर इस आयत को आप पढ़ें, इससे ये मफ़हूम भी सामने आता है कि ये कैसा एहसान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, कि यानी पहले तो बच्चों को कत्ल किया गया इस बुनियाद पर कि भाई कोई एक बच्चा ऐसा होगा कि जो ज़वाल का बाइस बनेगा, या फिर ये है कि अफरादी क़ुव्वत ना जमा हो जाए, यानी ये ज़वाल का बाइस बनेगा एक बच्चा। अब इस डर से और इस खौफ से, यानी इसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी वालिदा को कि भाई इनको आप बॉक्स में डाल के आप इनको दरिया के हवाले कर दें, तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो यानी ये कैसा एहसान ना, यानी फ़िरौन अगर ये कदम न उठाता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में रहते, वहाँ पर परवरिश पाते, वहाँ पे तरबियत पाते। तो ये जो हिकमत का रास्ता इख्तियार किया गया तो वो भी इसी बुनियाद पर ही था कि फ़िरौन ज़ालिम था, जाबिर था, कि उसने ये तरीका इख्तियार किया कि जो बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे हैं इन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो ये पहलू भी निकलता है कि भाई आपने फ़िरौन से कहा कि भाई ये कैसे ही तुम्हारा एहसान और सैकड़ों बच्चों को कत्ल करवाया, पहले तुमने ये सारा कदम उठाया और फिर मेरी जान की हिफाजत के लिए मेरी वालदा ने जुदाई बर्दाश्त की और इतनी सऊबतें और परेशानियां उन्होंने बर्दाश्त की, कितना अहम पहलू है तुम्हारे इस इकदाम की वजह से, जुल्म की वजह से। तो ये कैसा एहसान है। फिर ये कि तुमने मेरी कौम को भी गुलाम बनाया इसराइल। तो यहाँ पर ये बयान हुआ है। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं मज़ीद इस पर अगर आप कहें, मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे जो आयत हम पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि वो जो कब्ती वाला मामला हुआ था, वो कत्ल वाला, वो जानबूझ के नहीं था और ना उसका रिज़ल्ट जहन में ये था कि उसका नतीजा ये निकलेगा। अच्छा, यहाँ लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हाँ ये मामला हुआ था। अभी ये जो इतराफ़ करने वाला मामला है, ख़ता का, गलती का, या आप कह लें कि उस मामले का, मूसा अलैहिस्सलाम तो एक पैगम्बर हैं, लेकिन हम आम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हमारे यहाँ ये जो ख़ता गलती को मानने वाला जो तसव्वुर है,
یہ اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ہمارے ہاں مرد اپنے آپ کو الٹیمیٹ ایک پاورفل شخص سمجھتا ہے کہ وہ جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے اب اس کے بعد اس میں خطا بھی ہو گئی ہے, اس میں نقصان بھی ہو گیا, لیکن وہ کھڑا رہے گا, وہ کہے گا کہ اگر میں خطا غلطی مان لوں گا تو میں مرد کس چیز کا ہوا. تو اس پہلو پہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, اس پہ آپ بات کیجیے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان, پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پیغمبران خدا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ خواہش نفس سے نہیں اٹھاتے, خدا کے اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں. نفسانی خواہش ان کے پیش نظر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے حکم میں اور اس کی اتباع میں وہ قدم اٹھاتے. ٹھیک ہے, اس پر پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بدلہ نہیں لینا, کوئی ریونج کی بات نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی جان لینی, میں نے اس کو قتل کر دینا. یہ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ایک عاجز بندے ہونے کے ناطے, ایک پیغمبر ہونے کے ناطے خدا کی بارگاہ میں, یعنی جتنا بھی انسان بڑا ہوتا ہے اتنی اس میں عاجزی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو استغفار طلب کی اور جو توبہ طلب کی, معافی طلب کی, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ یہ جو ہونے والی خطا اس کو کہہ لیجئے یا ایک فعل آپ کہہ لیجئے جو آپ سے ہوا, اب اس میں بھی واضح ہو گیا کہ بھئی میں اس فعل کا جو نتیجہ تھا وہ تو نہیں پتا تھا, ارادہ اور اختیار نہیں ہے کہ یہ مر جائے گا, تو یہ تو کوئی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی. اور پھر یہ ہے کہ آپ جو بات کریں نا مردوں کی, اصل میں جس کے اندر شیطنت ہوتی ہے نا, جس کے اندر ضد ہوتی ہے, انا ہوتی ہے, وہ کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو وہ بھی اپنی بات پر جب اڑ جائے, ضد کر لے, تو وہ بھی پھر اب بات کو مانتا نہیں ہے, کبھی تسلیم نہیں کرتا. تو مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو, تو یہ تربیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت ہوتی رہے تو وہ اس میں پھر عاجزی اور انکساری بھی اس کے اندر رہتی ہے. یہ عرب کلچر میں تو نہیں تھا غالباً, کیا یہ ہمارے جو یعنی برصغیر کا کلچر ہے اس سے ہماری قوم یا نسل میں ٹرانسفر ہوا ہے, یا پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے؟ جیسے ہم بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ جو ہیں عام طور پہ ہمیں جو پڑھنے کو ملتا ہے یا ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں پہ ڈٹ جایا کرتے تھے, یا جو فیصلے ہو گئے چاہے وہ غلط بھی ہو اس پہ ڈٹے رہتے تھے. تو کیا یہ وہیں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ نہیں, نفس تو انسان کے ساتھ ہے نا, وہ بادشاہ ہو, وہ حکمران ہو, کوئی بھی ہو, نفس تو ہے انسان. آخر انسان انا کا پتلا تو ہے نا, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حکمرانی ہو, میرا غلبہ ہو, میری بات کو مانا جائے. تو اگر کوئی غلطی کوئی خطا انسان سے ہوتی ہے تو اب اس میں یہ مادہ بھی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی اور خطا کو نہیں مانتا کئی مرتبہ, اسے اپنی شان کے خلاف, اپنی عزت کے خلاف. ایک روایت سنی ہے, پتہ نہیں وہ درست ہے نہیں, آپ اس کی وضاحت کیجیے گا, کہ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہوں اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور جمع غفیر ان کے پیچھے ہو تو وہ پھر بے شک سجدہ صاحب نہ بھی کریں تاکہ ان کی غلطی کا جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا, تو اس وجہ سے کہ امام صاحب کی اس میں کوئی فرق نہ آ جائے اور امام صاحب بغیر سجدہ صاحب کیے بھی سلام پھیر سکتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ درست ہے, شرعی مسئلہ جو ہے ہم کتابوں میں نے پڑھا بھی ہے, اگر تو یہ درست ہے تو پھر تو یہ بھی ایک وہ ہمیں مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام خود اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. کہ آپ دیکھیے یہ عام مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر وضو بھی ٹوٹ جائے امام کا تو اس کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ صف سے نکل جائے مصلی سے اور وضو کر کسی دوسرے کو پیچھے جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے غلطی چھپا کر اور ایسی غلطی کہ جو وضو توڑ دیتی ہے یا ایسا فعل کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے. تو باقی عمومی فتویٰ اور عمومی رائے تو یہی ہے, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا نواقض وضو جس کو کہتے ہیں یا کوئی نواقض صلاۃ بھی معاملہ ہو جاتا ہے, تو یہ تو حکم ہے کہ بھی اس صورت میں ہر صورت میں امام مصلی چھوڑ دیں. اور اگر کوئی واجبات میں سے واجب چھوٹ جائے, ایسا واجب جس کا پبلک کو پتہ بھی نہ چلے, دیکھیے یہ تو ایکسٹریم چیزیں آ گئی ہیں نا کہ اب واجب چھوٹ گیا ہے, یعنی وہ چیز جو کرنا ضروری ہے وہ چھوٹ گئی ہے, تو پھر یہ مزید میرے خیال میں جب واجبات پہ آ رہے ہیں یہ پھر ایک فقہی بحث ہوتی ہے. یس بالکل, واجبات کا معاملہ ہے یہ پھر فقہ حنفی کے ساتھ ہے. یہ تو ہم جنرل گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنی خطا اور غلطی کے اوپر جو ہمارے ہاں رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب بہت شکریہ، قرآن کریم کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے۔ یہاں ابھی میں چاہوں گا کہ ایک ایسا ہمارے یہاں ایک بحث ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، خواتین کے حقوق کی خاص طور پہ، تو فیمنزم والی جتنی بھی ڈبیٹ ہے ہم اس کو خواتین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے مردوں کا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے بارے میں بہت زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں جیسے ہراسگی کے کچھ معاملات ہیں، کسی کے اوپر الزام لگانے کا کوئی معاملہ ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خودکشیاں بھی ہوئی ہیں صرف انہی واقعات کی بنیاد کے اوپر۔ تو ہمارے ہاں یہ جو رجحان ہے کہ ایک سیگمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر کے بہت زیادہ بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات غلط ہو رہی ہے، بات ٹھیک ہو رہی ہے، کسی نہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک دوسرے طبقے کو بالکل نگیٹ کر دینا اور اس کے لیے بولنا ہی نہ ہو، اگر کوئی بولے تو اس کے اوپر مختلف طرح کی باتیں کرنا، یہ جو رویہ ہے ہمارے ہاں، یہ کہاں لے جائے گا ہماری قوم کو؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہی نا کہ مرد ہے یا عورت، اس بنیاد پر تفریق کر کے کسی معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا رویہ یا ایسا فیصلہ کہ جس میں آپ کسی صنف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر مرد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کا بھی قانون کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہی معاملہ عورت کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جو سوسائٹی ہے وہ مرد غالب ہے ہمارے معاشرے میں، تو لہٰذا یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ تو زیادتی ہو سکتی ہے اس معاشرے میں، مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرد ظالم ہے، مرد غالب ہے، جابر ہے، مرد کا کنٹرول ہے سوسائٹی پر، گھر پر کنٹرول ہے، تو لہٰذا مرد ہی کچھ کر سکتا ہے، عورت کی طرف سے کچھ نہیں۔ یہ جو رویہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اس کو بدلنے کی ضرورت اپنی جگہ پر تو ہے ہی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کو مضبوط بنائیں، اپنی عدالتوں کو بہتر کریں، یہ چیز بنیادی بات ہے۔ باقی میں ان بحثوں میں ہرگز نہیں جاتا کہ فیمنزم کی یا کسی کی خاص صنف کی میں تائید کروں، حمایت کروں، کسی کے خلاف بولوں، یہ اپنی اپنی انسان کی سوچ ہوتی ہے، کچھ اپنے اپنے گروہ بندیاں ہوتی ہیں کہ جس کے بنیاد پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کی ایک ریاست ہے، وہاں پر ایک قانون ہے، عدالت ہے، ایک نظام ہے، آپ اس کے مطابق چلیں، چاہے وہ مرد کے بارے میں ہو، چاہے وہ عورت، آپ انسان کی بات کریں۔ عام طور پہ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں یہ پاور دی جاتی ہے مرد کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور مرد بند مرد، تو اس طرح کے یہ جو سلوگنز ہمیں دیے جاتے ہیں، یہ تو الٹیمیٹلی لڑکوں کی ایموشنز کے بھی میرا تو خیال ہے خلاف ہیں، کیونکہ ایک بندہ ہے اگر اس میں وہ پاور یا وہ اسٹرگل نہیں کر سکتا اور اس کو زبردستی اس طرح کے سلوگنز دے کے کروائی جا رہا ہے، تو یہ تو پھر اس کے بھی خلاف ہے۔ ایسے تو پھر خواتین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پیغمبر بھی روتے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، آپ کی فرقت میں آنسو بہائے، آنکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ روئے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن سے اس کے حوالے موجود ہیں، احادیث میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ تو یہ رویہ تو بہت ہی غیر حقیقی رویہ ہے، غیر فطری رویہ ہے۔ کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ رونا، نرم دل ہونا، جدائی کو محسوس کرنا، اداس ہونا، یہ انسانی جذبات اور احساسات، ایموشنز ہیں، ان کے خلاف کیسے آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اصل جو تربیت ہونی چاہیے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ضبط میں رکھتے ہیں، وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی تخلیق میں اگر کوئی فرق ہے، مثال کے طور پر عورت نرم دل ہے یا عورت ایبزورب کرنے والی ہے، مرد کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے فطرتاً، عادتاً، یہ ایک بات کسی حد تک قبول کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ضرور بات ہے کہ مرد کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ بالکل اس کے اندر کوئی احساسات نہیں ہونے چاہیے، جذبات نہیں ہونے چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ مرد ہے، تو یہ تصور تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ فطرتاً عورت کو نرم دل بنایا ہے، اس کے اندر
ذوب کرنے کی طاقت زیادہ ہے، پھر دوسری طرف آپ نے مرد کا بیان کیا، یہ تو پھر جسٹیفیکیشن ہے نا. اسی جسٹیفیکیشن کو لے کے تو ہمارا سارے معاشرے کے مرد جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی عورت نرم دل ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، اور مرد جو ہے نا وہ سخت دل ہے، وہ مضبوط ہے. تو اس لیے جب ہم اس طرح کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ فطرت کے اندر شامل ہے، تو پھر معاشرے نے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے، اور وہ اٹھا رہا ہے. معاشرہ آپ کوئی بھی صورت بنا کر رکھ دیں، جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بات کو جس طرح چاہیں جس طرف چاہیں لے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی معمولی سا معاملہ اور کیس ہوتا ہے، لوگ کیسے اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. نہیں یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا یہ جو معاملہ جو میں نے بیان کیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو معاشرے کا، خاندان کا نظام نہیں چلتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے سسٹم. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے جہاں پر ان تصورات کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، اگر ان کا بھی وہاں پر بھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ ایک واضح تفریق دلچسپی کی، شعبوں کی، پیشوں کی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایک شعبہ ہے کہ مرد اس کا انتخاب کرتا ہے، عورت اس کا انتخاب نہیں کرتی. اکثریت عورتیں کس شعبے میں جاتی ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا امریکہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ یورپ کو مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ مرد اور عورت میں جسمانی حوالے سے، ان کے ذوق کے حوالے سے، ان کے جذبات کے حوالے سے ایک واضح تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. بے شک آپ اس کی مخالفت کرتے رہیں یا آپ اس کو سماج کی تربیت کے ماتحت کر دیں، کچھ کہہ دیں آپ، لیکن بہرحال یہ صدیوں سے ایک تفریق تو ہمیں نظر آتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں ابھی مرد غالب ہے یا عورت؟ دیکھیے جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہاں پر جس انداز سے تربیت کی جاتی ہے اس میں مرد ہی غالب نظر آتا ہے، اور وہ اس کا جو غلبہ ہے وہ لاقانونیت کی وجہ سے، عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، اداروں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پھر وہ جو مرد کا اختیار و غلبہ ہے وہ ظلم اور جبر اور زیادتی تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی بات سے ہی اس کا لنک میں جوڑوں گا. آپ کہہ رہے تھے کہ قانون کی گرفت جو ہے نا وہ کمزور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے وہ خواتین کی حمایت میں ہے کہ وہ کڑا ڈال دیا جائے گا، اتنی قید ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہراسمنٹ کے لاز ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں شیلٹر ہومز جو ہیں نا وہ خواتین کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. سارے قوانین تو عورتوں کی حمایت میں بنائے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون کی گرفت ہے وہ کمزور ہے، اس لیے مرد جو ہے نا وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے قوانین ایک جنس کے لیے ہیں، ایک صنف کے لیے ہیں، دوسری طرف ہم اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قانون سازی کرنا اور قانون کا اطلاق اور امپلیمنٹیشن کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. قانون ہمارے ہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے نا معاشرے کے حوالے سے، آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو چائلڈ لیبر یہ خلاف قانون ہے نا، اس کے آپ دیکھیے کہاں پر آپ کو اس کا نفاذ نظر آتا ہے معاشرے میں. آج بھی ورک شاپوں پہ، ہوٹلوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو قانون سازی ایک بڑی مختلف چیز ہے، اور اس قانون کا اطلاق کرنا. اچھا، اس سے بھی پہلے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو تیار کرنا ہوتا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا میں جب آپ جاتے ہیں نا، آپ کو نظر آتا ہے کہ قانون وہاں پر نافذ ہے، اور قانون چلتا پھرتا آپ کو وہاں پر سڑکوں پر نظر آتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. لوگ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو قانون کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے. قانون وضع کرنا، قانون کا نفاذ اور اطلاق، یہ فرق ہوتا ہے نا اس میں. جی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ حکومت کوئی آتی ہے، نئی حکومت جب بنتی ہے وہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، اور بڑا آپ نئی قانون جذبہ نظر آئے گا. قانون سازی ہو رہی ہے، جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ گھریلو تشدد پر قانون سازی ہوئی. بالکل. اچھا، اسی طریقے سے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہیلمٹ پہننا موٹر سائیکل والوں کے لیے ایک حکومت آئے گی، شروع میں 2-4 مہینے 6 مہینے بہت شور شرابہ ہوگا، بڑے جرمانے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہے، ایک تو ہے قانون سازی کافی نہیں ہے، پھر اس کا اطلاق بھی ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس نفاذ سے پہلے نفوذ ہونا چاہیے. یعنی آپ سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات آپ قانون بنائیں اور آپ نافذ کرتے ہیں اور صبح پتہ چلے جی اب یہ قانون آ گیا ہے.
آپ اس پر لوگوں کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مدت دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جس بات کو بیان کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، وہ لڑکا لڑکی جو ہے ان کو نکاح فارم کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کے شکوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ پھر جب زندگی شروع کرتے ہیں تو پھر کچھ مہینوں سالوں کے بعد پھر ان کے جھگڑے کھل کر سامنے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے نکاح فارم میں کیا لکھ کر دیا ہوا، کیا کی ہوئی ہے۔ تو ہماری تو یہ صورتحال ہے۔ تو لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ قانون سازی کی بات کریں تو اتنا اچھا قانون پاکستان میں موجود ہے۔ جیسے لیبر جو بچوں چائلڈ لیبر کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی کتنا سخت قانون ہے اس کے خلاف پاکستان میں، لیکن ہوٹلوں پہ، ورک شاپ، ہر جگہ پہ آپ کو بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ایک بات آپ جس سے قانون سازی کی بات ہوئی ہے، آپ دیکھیں لڑکی کو اگر ہراساں کیا جائے تو کس طرح کا واویلا مچتا ہے، شور مچتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے کو ہراساں کیا جائے تو ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ واقعی میں ریالٹی ہے سوسائٹی کی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی تھی، تو اس پہ بڑا مذاق بنایا گیا تھا اس لڑکے کا۔ تو اصل سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکوں کو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ان پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑکوں کے حقوق کو نظر انداز کیوں کر دیا جاتا ہے۔ اس کی جو جڑیں ہیں وہ آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے، مطلب ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت گھر سنبھالتی ہے، مرد جو ہے وہ گھر چلاتا ہے باہر کام وغیرہ کر کے، تو مرد کو شروع سے ہی، یعنی ایک اسلامک کنسیپٹ بھی یہی دیا جاتا ہے کہ عورت بچوں کو پالتی ہے، گھروں کو چلاتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو مرد کو سپیریئر بنایا جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے مرد کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مرد تو مرد ہے، مرد نے برداشت کرنا ہے، عورت کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے گا تو وہ بہت بڑا واویلا مچائے گی۔ عورت کہیں بازار میں بھی ہے تو وہاں پہ شور مچا کے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں، اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سوسائٹی نے ہمیں دی ہیں، اسلام کی طرف سے اس طرح کے ہمیں کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے سوال پر رہیں نا، جی کیونکہ اس سوال کے بعد اب آپ نے جو تقریر کی ہے، وضاحت آگے، اس میں پھر بہت سے اور سوالات آپ نے اٹھا دیے نا۔ پہلے تو صرف اپنے پہلے سوال پر آپ قائم رہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے، وہ آپ اپنے سماج میں ڈھونڈیں نا، کہ آپ اپنے بچے کی، نوجوان کی یا مرد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، وہ گھر میں تربیت کیسے ہو رہی ہے، وہ مسجد میں کیسے تربیت ہو رہی ہے۔ آپ جو مذہب پڑھا رہے ہیں اپنے نوجوان کو، اپنے مرد کو، وہ مذہب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ مد نظر رکھیں نا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ ایک مرد ہونے کے ناطے اس بات کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی کہ جو میل ہے، ہم اس مذکر کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی مذہبی بنیادوں پر ہی آپ دیکھ لیجئے نا، کہ آپ کسی کے معاملے کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی وین گارڈ کا جو لفظ انگلش میں استعمال کیے، خدائی فوجدار ہیں ہم، کہ ہم نے معاشرے میں اگر کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فتنہ برپا کر دیں اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ جب آپ اس انداز سے تربیت معاشرے کی کرتے ہیں نا، آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی ہے، کہاں تک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کے اپنے وجود کی ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو مومن مرد ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد عورتوں سے فرمایا کہ اب جو مومن عورتیں ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ اب قرآن مجید تو جب یہ تعلیم دیتا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھیں تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا نا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم سماجی تربیت کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم مذہبی تربیت اپنے لوگوں کی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دبئی میں چلے جائیے، اسلامی ملک ہے نا آپ کے پاس، ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، نہیں لباس کی طرف نہیں دیکھتا، چہرے کی طرف، ہر کسی کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے اور بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں جب آتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک عجیب سا کلچر یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے ریاستی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر درست کرنی ہے نا، تو پھر آپ کو وہ ایک نارمل معاشرہ آپ کو نظر آئے گا جو آپ سوچتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے گا آج کون سی حدیث بیان کریں گے؟ مسند امام احمد کی یہ حدیث بہت اہم ہے، خاص طور پر
ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری جو دفتری زندگی ہے اس حوالے سے فرمایا جو شخص کسی ماتحت پر ظلم کرے، یعنی جو اس کا ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے، یا اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے پر مجبور کرے، ڈیوٹی ٹائم 10 گھنٹے 12 گھنٹے لیکن اس سے زیادہ ٹائم لینا اور تنخواہ اتنی دینا، تو فرمایا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا، یعنی میں اس کا مخالف ہوں گا کہ جو شخص اپنے محتاط پر ظلم کرتا ہے یا اس کی ہمت اور استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پر اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔